अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, आप बिल्कुल ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन कहाँ गायब रहा। तो मुख्तसरन मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैं कैंसर जैसे ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला था, और वो भी फोर्थ स्टेज यानी चौथे दर्जे का कैंसर था, चेस्ट कैंसर। तो इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो पेश ना कर सका, क्योंकि मुझे बात करने में भी दिक्कत हो रही थी और लंग्स की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब अल्लाह के फजल करम और आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे एक दो वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। लेकिन मैंने सोचा है कि अपना ट्रेंड जो पहले सियासत के ऊपर मैं करता था और सियासी बाजी का नाम लिखा था, तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं है। बल्कि कई लोग कमेंट्स में तनकीद करते हैं, अगर किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ बात की जाए तो उसके फॉलोअर्स यानी बदतमीज़ी की हद तक कमेंट्स करते हैं। इसलिए मैंने सियासत पे बात करने के बजाय सोचा है कि जो मुआशरे में बुराइयां हैं, जो हमारे अदारों में रिश्वतखोरी है, जो हमारे हुक्मरान की नाअहली है, उनको उजागर करने के लिए बिल्कुल करंट टॉपिक्स के ऊपर जिससे आवाम को कुछ फ़ायदा भी हो, तो मैं वो चीज़ें उन चीज़ों पे डिस्कस किया करूँगा। आज का मौजू है पुलिस के बारे में। पुलिस दूसरे मुल्कों में आवाम के लिए जो है मददगार साबित होती हैं, और यहाँ तो 15 का नाम ही उन्होंने मददगार लिखा, लेकिन वो मददगार ऐसे हैं कि 15 मिलाएँ, पुलिस आ जाएगी, फिर 1500 रुपये दें तो पुलिस वापस चली जाएगी। तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ मैं आपको आज निशानदेही करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि पुलिस कई दफ़ा बड़े बड़े ट्रक या गाड़ियाँ मंशियात के हवाले से या किसी और जराइम में रोड पे चेकिंग करने के दौरान रोकती हैं, पकड़ती हैं, और उसमें से या असला या मंशियात या कोई भी गैर कानूनी चीज़ बरामद होती है, उन ट्रकों को या उन गाड़ियों को या उन कारों को वो ले जाते हैं अपने थाने पे। लेकिन सुबह को जब आप अखबार पढ़ेंगे या आप टीवी देखेंगे तो कहा जाएगा कि फ़िलहाल थाने के एसएचओ ने ज़बरदस्त कमाल कर दिया और लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए की मंशियात गिरफ्तार कर ली। मुजरिम रात के अंधेरे का फ़ायदा लेके फ़रार हो गए। ये चीज़ है फ़रार होने वाली चीज़ के ऊपर आज मैं बात करूँ कि ये फ़रार का मतलब आप समझते हैं कि फ़रार हुए हैं या नहीं हुए। ये एक्चुअली फ़रार नहीं होते, इनको फ़रार किया जाता है। यानी इनसे लेन देन, जब इतना माल पकड़ा जाता है तो फिर उनसे 5-7 लाख रुपए लेके जो ड्राइवर हो या मालिक हो मंशियात का या इन जराइम वाली एशिया का, या जिनकी वजह से गाड़ियों को पकड़ा गया है, तो उनको रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। उनका इंदराज ही नहीं होता एफआईआर में, ना एनसी में, ना किसी रजिस्टर में। और वो एसएचओ साहब पैसे लेते हैं। उनके थानों में बातचीत करने के लिए आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया, कंप्यूटराइज ज़माना हो गया, तो इन्होंने क्या किया, खुद बात नहीं करते। ना उनका हेड क्लर्क बात करेगा, यानी बड़ा मुंशी बात करेगा, ना कोई ऐसा ही है। उन्होंने एक अपने लोकल आदमी यानी सिविलियन लोग उन्होंने अपने टाउट बना के रखे हुए हैं। वो आपको ले जाएंगे बाहर जाके, बाद किसी भी चक्कर में आप थाने अगर आ गए, कोई लड़ाई झगड़े के चक्कर में या किसी में, वो आपको बाहर ले जाएंगे और कहेंगे कि साहब को आप इतने इतने पैसे दें तो ये केस आपके खिलाफ इंटर नहीं होगा, और आपके बंदे को छोड़ दिया जाता है। तो ये टाउट इन पे अगर हाथ डाले तो वो पुलिस तो बच जाएगी, बिल्कुल कहेगी कि हमारा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं, पता नहीं किस बंदे से आप लोगों ने बात की है। तो ये चीज़ें जो है थाने में ये चीज़ें हो रही हैं। फिर एक एसएचओ साहब से एक बंदे ने बात की, कहा कि आप इतने पैसे ले रहे हैं, गरीब आदमी हैं, आप 5 लाख रुपए ले रहे हैं, कोई कमी बेशी करें। तो उन्होंने कहा हमें ऊपर भी पहुंचाना होता है। अब ऊपर कोई अल्लाह मियाँ को तो नहीं मुराद है उनसे, आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहें। वो अपने आला अफसरान के लिए कहते हैं, हालांकि उनको हो सकता है आला अफसरान को इल्म भी ना हो कि ये एसएचओ क्या बदमाशी कर रहे हैं या क्या उनके नाम पे पैसे ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहेंगे जी वो ऊपर भी पैसे पहुंचाने होते हैं, इसलिए हमें इतने लेने पड़ते हैं कि मजबूरी है, क्या करें। अगर देते हो ठीक है, नहीं तो हम आपका चालान कर देते, पकड़े जाते हैं। वो बेचारा साहिल जो होता है, जो थाने पे आया हुआ होता है,
وہ سوچتا ہے کہ پھر وکیلوں کے چکر، پھر عدالتوں کے چکر، پھر سالوں سال پیشیاں بھگتنا، تو جان چھوڑاؤ۔ اس کے بعد جناب اب آ جائیں ذرا کرائم، اسٹریٹ کرائم کے اوپر۔ کسی نے موبائل چھینا، کسی نے پرس لیڈیز کا چھینا، وہ بندے پکڑے جاتے ہیں، ان سے بھی لین دین کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو ایسے جو آپ کا جیب گرم نہ کرے ان کی FIR درج ہو جاتی ہے۔ سب سے سیریس میٹر جو ہے، جو میں آج بتانے چلا ہوں، اور یہ پنجاب میں زیادہ ہے، سندھ میں دوسرے نمبر پہ۔ ایک صرف میں جو تعریف بھی کروں گا پولیس کی، وہ ہے KP کی پولیس، جو ان چیزوں سے بالا تر ہو کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں، رشوت کو حرام سمجھتے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی یعنی کسی مظلوم کے اوپر پیسے لیتے ہوں گے یقیناً، یا نہ بھی لیتے ہوں، لیکن میرے مشاہدے میں ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ بھئی KP کے پولیس نے یہ ظلم کیا یا پیسے لیے، یا کسی بندے کو پکڑنے کے بعد، منشیات پکڑنے کے بعد ان کو پیسے لے کے رات کے اندھیرے کا فائدہ کہتے ہوئے فرار کرا دیا۔ اچھا، اب پاکستان کی پولیس کی بات جو میں کہہ رہا ہوں، وہ پنجاب اور سندھ کے بارے میں ذاتی مشاہدے کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کو کوئی جھٹلانا چاہے تو میں سے مناظرہ کر لے، میں ان کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ اگر کسی نے مرڈر کر لیا ہے، اسٹریٹ کرائم، جیسے ابھی ایک پنجاب میں سبزی فروش نے اپنے ساتھیوں کو بلا کے 2 نوجوان لڑکوں کو بیٹھ کے وار کر کے مار دیا تھا، اسی طریقے سے اور واقعات بھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پہلی بات تو پولیس خاموش ہو کے بیٹھی رہتی ہے۔ جب سوشل میڈیا پہ زیادہ شور ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں منظر عام پہ آ جاتی ہیں، تو پھر وہ حرکت میں آتے ہیں، وہ گرفتاریاں بھی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ مثال کے طور پہ کہ کوئی قتل کا واقعہ ہے جو سر عام ہوا ہے اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے، یا کوئی ریپ کا کیس ہے، کسی بچی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے یا سنگل ریپ ہوا ہے، تو ان چیزوں کے اوپر بھی پھر وہ جب سوشل میڈیا پہ جگہ پاتی ہیں تو اہل افسران کے کان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر پریشر بھی آ جاتا ہے ایسے جو کہ بھئی مجرموں کو آپ فوری طور پہ گرفتار کریں۔ پھر وہ گرفتار تو اسی دن، کیونکہ پولیس کے سامنے پورے مجرموں کی ڈیٹا موجود ہے، ان کو پکڑنے پہ آئیں تو 10 منٹ کے اندر وہ واقعے کے بعد پکڑ سکتے ہیں۔ تو پھر جب پریشر آتا ہے SSP صاحب کا یا DIG صاحب کا یا IG صاحب کا، تو پھر وہ حرکت میں آتے ہیں SHO صاحب اپنے ایبلٹی دکھانے کے لیے، پھر ان کو گرفتار کیا جاتا۔ گرفتار کرنے کے بعد وہ اس کو منظر عام پہ نہیں لاتے گرفتاری، اس کے ساتھ جو ہے فی الحال 1 دن 2 دن اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر جب پریشر بڑھ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں آدمی 1 بندہ پکڑ لیا ہے، باقی ان کے 2 ساتھی یا 3 ساتھی، ان کے لیے ہم تفتیشی ٹیم بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی عنقریب پکڑے جائیں گے۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ اس بندے کو بجائے عدالت میں لے جانے کے بجائے عدالت کے اوپر چھوڑ دینے، کیونکہ عدالتیں بھی ہماری بیکار ہے۔ تو اب یہ جو فعل میں بتانے لگا ہوں کہ پولیس کرتی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے نظر میں تو صحیح ہے، لیکن صحیح ہے یا غلط ہے یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ تو کیا کرتے ہیں کہ اس بندے کو لے جائیں گے باہر اپنی موبائل میں، یا کہ کسی قبرستان کے نزدیک یا کسی ویران جگہ پہ جہاں کوئی شواہد نہ مل سکیں، وہاں پہ ان کو فل فرائی کر دیں گے۔ اگر کوئی موبائل سنیچنگ کا یا گاڑی سنیچنگ کا یا کوئی چھوٹا موٹا جو واردات ہے، تو پھر تو اس کو ہاف فرائی کریں گے۔ اچھا، ہاف فرائی میں بھی میں آپ کو بتا دوں، ہمارے جج صاحبان دیکھ لیں اپنا ریکارڈ کہ جتنے بھی ہاف فرائی پہ لوگ چالان ہو کے آئے، ان کے رائٹ نی جوائنٹ یعنی گھٹنا جو ہے، سیدھے پیر کے گھٹنے میں گولی ماری جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ پولیس مقابلے میں، بھائی پولیس اتنی شاطر ہے کہ ہزاروں کے، میں سندھ کے حوالے سے، حیدرآباد، کراچی کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ جتنے بھی جو مجرموں کو گولی لگی ہے وہ نزدیک سے لگی ہے، گھٹنوں میں لگی ہے۔ کیوں کہ پولیس کو معلوم ہے کہ یہ اگر ہم نے کورٹ میں پیش کر دیا تو یہ ضمانت پہ پھر رہا ہو جائے گا، تو وہ نزدیک لیتا ہے کہ اس کو رائٹ گھٹنے میں لگاتے ہیں، اس کے بعد ہاسپٹل میں کرتے ہیں کہ جی زخمی حالت میں فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا ہم نے، یا پولیس مقابلے میں یہ زخمی ہوا ہے، اس کے بعد اس کو ہاسپٹل میں داخل بھی کرائیں گے اور اس طریقے سے کرائیں گے۔ یہی چیز جو ہے گینگ ریپ اور ریپ والوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ایک بندے کو پکڑ کے لے گئے، باقی 2 بندے گرفتار کرنے، یہ کرنے ہیں وہ کرنے، ایک بندے کو لے جانے سے
اس کو فی الحال ہاف فرائی یا فل فرائی نہیں کریں گے. وہ 1 دن 2 دن ان کے رشتہ داروں سے پیسے بھی لیں گے کہ یہ ہم اس کو اگر کورٹ میں لے جائیں گے یا اس کو قتل کر دیں گے یا ماروائی عدالت ہم اس کو گولی مار دیں گے تو آپ روتے رہیں گے, آپ 5 لاکھ لے آؤ 10 لاکھ لے آؤ. وہ پیسے بھی لیتے ہیں. اس کے بعد اس کو لے جاتے ہیں رات کے ٹائم پہ لے جانے کے بعد اس کو فل فرائی کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. اور ان کے جو ساتھی ہیں اس سے پہلے مارنے سے پہلے ان کی نشاندہی کر کے ان کو بھی گرفتار کر کے ان کی کو بھی مار دیں گے, یا وہ نہ بھی پکڑے جائیں اس کو مار دیں گے. پھر دوسرے دن اپنی بک میں اندراج کریں گے کہ یہ اپنے ساتھیوں کی نشاندہی کے لیے جب ہمیں لے کے گیا تو ان کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی کے اوپر فائرنگ کر دی, جس میں یہ شخص یہ ملزم جو تھا وہ ہلاک ہو گیا. اب ایس ایچ او سے یا پولیس سے پوچھنے کے لیے جج صاحبان کو یا کسی حکومتی ادارے کو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ پوچھے کہ بھائی آپ جب لے کے جا رہے تھے پولیس کی کسٹڈی میں اس کو تو آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے اوپر حملہ بھی ہو سکتا ہے. پروٹیکشن تو آپ کی میں تھی, وہ اس کو کیسے مار دیا گیا آپ نے؟ اچھا اگر اس کو فائرنگ کر کے اس کے ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ مرا تو یہ کون سی گولیاں تھیں جو پولیس کی گاڑی کو نہیں لگی, کسی کانسٹیبل کو نہیں لگی, کسی اے ایس آئی کو نہیں لگی, صرف مجرم کو ٹارگیٹ سے دوربین سے جیسے آرمی میں یا رینجرز میں یا پولیس میں شارپ شوٹرس ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے اس کو گولی ماری ہے کہ سوائے اپنے ساتھی کو مارنے کے پولیس کو انہوں نے نہیں مارا. وہ خدا کا خوف کرے, پولیس خدا کا خوف کرے. ان چیزوں سے کو عدالت اگر نہیں سنبھال سکتی تو بھی ان کا فرض ہے, ان کے ڈیوٹی میں شامل ہے, ان کے حلف میں ہے کہ وہ کوئی بھی ماروایا کے قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. جو بھی کریں گے ملک کے بھلائی کے لیے اور ملک کے قانون کے اور آئین کے مطابق کریں گے. لیکن یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ کیا ایسے کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو چھوٹے ایس ایچ او ہیں نئے ابھی اپائنٹ ہوئے ہیں اور ڈرتے ہیں ان ایسی کارروائیوں سے, وہ اپنے لوگوں کو جو ہے کانسٹیبل ہے پولیس ان کو کہتے جائے موٹر سائیکل جہاں کھڑی ہیں اور جن کو لاک نہیں ہے ان کو لے کے آ جاؤ تھانوں پہ. وہ پولیس کی میں حیدرآباد اور کراچی کی مشاہدے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ وہاں سے وہ موٹر سائیکلیں ایک سزوکی میں یا پولیس کی گاڑی میں ڈال کے تھانے پہ 15 سے 20 موٹر سائیکلیں ڈیلی لے آتے ہیں. اب لوگ جب نکلتے ہیں اپنے گھر سے یا اپنی دکان سے سودا سرف لینے کے بعد باہر آتے ہیں اور موٹر سائیکل غائب ہوتی ہے, پہلے ذہن میں تو ان کے یہی خیال آتا ہے کہ گاڑی چوری ہوگی, لیکن پھر بھی ایک امید سے نکلتے ہیں کہ دیکھیں تھانوں پہ کہیں. تو پھر کوئی اگر وہاں پہ ٹھیلے والا کھڑا ہے یا کوئی فروٹ فروش کھڑا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ پولیس گاڑی لے کے گئی. وہ متعلقہ تھانے پہ پہنچتا ہے جہاں اس کی موٹر سائیکل ہوتی ہے. اس کو بٹھا کے پہلے تو ایسے جو بے عزت کرتا ہے, بالکل بٹھاتے کیا وہ کھڑے ہو کے بات کرے گا. ایسے جو کے سامنے کرسی پہ بیٹھنے کی کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی, نہ کوئی ایسی جسارت کر سکتا ہے. پھر ان کو کہیں گے اوے تم نے موٹر سائیکل لاک کیوں نہیں کی؟ تو ہم لوگوں کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. تو موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے اور اعلیٰ حکام ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں موٹر سائیکل کیسے چوری ہوئی ہے. بھائی موٹر سائیکل تو آپ خود چوری کر کے آئے ہو, وہ تو گھر کے سامنے کھڑی کی تھے, گھر میں گیا ہے تو 1 منٹ کے لیے اندر لاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں, پھر واپس آیا تو موٹر سائیکل نہیں. پھر لین دین کر کے کم سے کم جو ہے اس کی ریٹ 500 روپے اس سے لے کے موٹر سائیکل چھوڑ. اب آپ اندازہ لگائیں 500 سے مراد ہے, اگر 15 سے 20 گاڑیاں ہیں تو 7-8 ہزار 10 ہزار کی یہ ڈیلی کی کمائی ہے. تو لیکن یہ ایسے جو کہتے ہیں یہ تھانے کا خرچہ ہے. ہمیں حکومت موبائل کے لیے پیٹرول نہیں دیتی تو ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ ہوٹل ہمیں چائے کے پانی بھرانے تک کے پیسے نہیں ملتے تھے تو ہم کہاں سے کریں گے؟ تو ہم ان چیزوں سے پوری کریں گے. یہ نجی محفلوں میں اور دوستوں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں ایسے تو حکومت سے التجا کہ بھائی ان کو تھوڑا سدھاریں. یہ ماروائی عدالت کیس اور یہ جو پولیس کو گولی نہ لگے اور ملزم کو بالکل اس کے ساتھی ایسی گولی چلائے کہ ملزم کو پکڑے, یہ دماغ ذہن جو انسان کا وہ قبول نہیں کرتا اور اس کو حکومت کی اور پولیس کی نااہلی سمجھتا ہے. تو اگلے ولاگ میں مزید اور اداروں کی خاص کر کے جیل حکام کی, وابڈا کی, کئی ایسے ڈپارٹمنٹ میں جہاں ناانصافیاں ہوتی ہیں, جہاں ناانصافی ہوگی وہاں پہ آغا محبوب پہنچے گا اور آپ کو ان کی نشاندہی کرے گا. امید ہے آپ لوگ میرے سے تعاون کریں گے
کہ اس بیماری کی حالت میں میں آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگتا ہوں. ایک تو دعاؤں کی التماس کرتا ہوں کہ آپ میری صحت کے لیے کیا کرتے رہیں. میں 70% میری جو ہے کینسر کیور ہو چکا ہے. 30% ابھی میں علاج کروا رہا ہوں، اور اس میں 2 سے 2.5 مہینے اور لگیں گے. تو آپ کی دعاؤں سے میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ میری اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو، اور اس کو ہو سکے تو دوستوں کے گروپ میں شیئر کریں، تاکہ یہ جو معاشرے میں برائیاں ہیں، جیسے میں نے آج پولیس کے بارے میں بتائی، ایسے دوسرے چیزوں اداروں کے بارے میں بھی بتاؤں، اس پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی ہو سکے اور وہ ان چیزوں سے بچنے کی تدابیر کر سکے اور اعلیٰ حکومت تک اپنی آواز پہنچا سکے. آپ مجھے کامنٹ میں اپنے مسائل پیش کر سکتے ہیں، میں آپ کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچاؤں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.